अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन क़द दाक़त ख़ीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक की बेशुमार बरकतें हैं। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालेओ मैं और मेरे फ़रिश्ते दरूद पढ़ रहे हैं, आप भी मेरे साथ आ जाओ और प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दरूद पढ़ें। यानी सारा वक़्त मदीने के ताजदार के ख़यालों में रहें, उनकी मोहब्बत में रहें, उनकी यादें ताज़ा करते रहें, उनके तज़किरे करें, उनका ज़िक्र करें, कभी उनके मुखड़े का, कभी उनके दस्ते नबूवत का, कभी उनके मोजज़ात का। तो ये सारा ज़िक्र दरूद पाक है और रब का फ़रमान है कि याद रखो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और वाकई बात सच्ची है, जिसने भी याद रखा वो सरकार का ही होकर रह गया। आज मैंने एक आयत पढ़ी है कुरान पाक सूरा बनी इसराइल, वक़ुर रब्बिरहमहुमा, ए मेरे रब उन दोनों वालिदैन पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे रहम और शफ़क़त के साथ पाला। अब इसमें एक बड़ा कमाल नुक्ता है। आजकल तो मीडिया के दौर की वजह से यहूदी लाबी और क्रिश्चियन के मुसलमानों के अंदर अमल दखल की वजह से ओल्ड पीपल होम भी बन गए और बच्चों का वालिदैन की तरफ से ध्यान भी हट गया। इस ध्यान के हटने की वजह और ओल्ड पीपल होम बनने की वजह जो नज़र आई है वो यही है कि लोगों के हाथों में कुरान नहीं है। लोगों के हाथों में कुरान नहीं है, बल्कि अंग्रेज़ों की बनाई हुई साइंस को ही पढ़ते रहते हैं। और बात तो उनकी बेहयाई में इस कदर मगन हो गए हुए हैं तो उसी को ही सब कुछ समझते हैं, जबकि वो तबाही का रास्ता है। और कुरान जिसने हाथ में पकड़ लिया ये अच्छाई का रास्ता है। हमेशा वो इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजारता है जो सबको अच्छा समझे। वो इंसान की ज़िंदगी बुरी है जो सिर्फ़ अपने आप को अच्छा समझे और दूसरों को बुरा समझे, उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे जो बंदे हैं वो मुझे कहते हैं कि ए रब। अल्लाह ने इस आयत में अपना इसम अल्लाह नहीं लिखा बल्कि रब लिखा है। मेरे बंदे ये मुझे अर्ज़ करते हैं वक़ुर रब्बिर, ए हमारे पालने वाले, इसलिए रब का लफ्ज़ लिखा। और आगे लिखा कि हम अर्ज़ करना चाहते हैं कि हमारे वालिदैन पे तू रहम फरमा। अल्लाह तू रहम फरमा। रब पालने वाले जो रिज़्क़ देता है पूरे कायनात को, तू रहम फरमा हमारे वालिदैन पे। अल्लाह अपने कुरान में सूरा बनी इसराइल में फरमा रहा है कि मेरे बंदे मुझे अर्ज़ करते हैं कि ए रब पालने वाले हमारे वालिदैन पे रहम फरमा। इसका मकसद है अल्लाह अच्छा चाहता है, इसको पसंद करता है कि मेरी तरफ ये अर्ज़ किया करो कि वालिदैन के ऊपर रहम फरमा। इस दुआ के साथ एक तो ध्यान अल्लाह ताला ने इस तरफ कराया कि जब मुझे तुम कहोगे कि या अल्लाह हमारे माँ बाप पे रहम फरमा, तो इसका मकसद है तुम्हारी तवज्जो माँ बाप की तरफ है।
تم ماں باپ کو دیکھتے ہو، تم ماں باپ کی خدمت کرتے ہو، اور جب خدمت کر کر کے کئی ایسی جگہ کے اوپر تمہیں سمجھ نہیں آتی اور یہ بھی نہیں پتہ کہ خدمت قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، تو پھر وہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ان پہ رحم فرما، یعنی ان کو صحت عطا فرما، ان کو عزت عطا فرما، ان کو فضیلت عطا فرما، ان کو برکت عطا فرما۔ رحم سے مراد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے خزانے عطا فرمائے، یہ دعا ہے۔ اب آگے کما ربا یعنی، یہ بڑا پیارا ایک نقطہ ہے۔ میری جب سے ہوش شروع ہوئی ہے، میں نے علم پڑھا اور سمجھنا شروع کیا، میرے حواس سے ہمسا نے کام کرنا شروع کیا، تو ہم ایک ایسا طبقہ دیکھتے آئے ہیں جنہوں نے اس معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے جتنے بھی تھے وہ صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنے والے تھے۔ اب جو نیا طبقہ آیا اس نے کیا کہا کہ رب صرف وہی رب ہے، اسی کو رب کہنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کو رب نہیں کہہ سکتے، اگر کہو گے تو شرک ہوگا۔ لوگ داتا حجویری کو 1000 سال سے داتا کہتے تھے، تو اس طبقے نے آ کے کہا نہیں یہ شرک ہے، داتا تو صرف اللہ ہے، مخلوق تو داتا نہیں ہو سکتی۔ پھر کسی غریب نواز کی بات ہوئی، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس کے اوپر بھی شرک کا فتویٰ لگا دیا کہ غریب نواز تو اللہ ہی ہے۔ گنج بخش کی بات ہوئی تو کہا گنج بخش تو صرف اللہ ہے۔ گنج شکر کی بات ہوئی تو کہا گنج شکر تو صرف اللہ ہے۔ کافی سارے اس طرح کے مسائل ہمارے سننے میں آئے، لیکن حقیقت صورتحال جب قرآن پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ اپنا ایک نیا گروہ بنانا چاہتے ہیں، اپنی ایک پہچان بنانا چاہتے ہیں۔ جو اسلام نے پہلے پہچان عطا کی ہے اس میں سے ایک اپنا علیحدہ تعارف بنانا چاہتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے تو اس چیز کی وضاحت پہلے ہی کر دی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے عرض کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے رب پہ رحم فرما۔ یا اللہ تو رب ہے یہ تو سمجھ آتی ہے، یا ربا یعنی صغیرہ، یا ربا یعنی جو میرے پالنے والے ہیں ان پہ رحم فرما۔ وہ کون ہے؟ والدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نفرت کے اظہار کی بجائے پسند کیا کہ اگر کسی اس کے بندے نے یہ کہا کہ مولا تو ذاتی طور پہ پالنے والا ہے، یہ تیری صفت کے اوپر پالنے والے ہیں، عطا کردہ جو صفت ہے اس میں وہ صفت کی وجہ سے یہ رب کہلا رہے ہیں۔ یعنی اب پالنے والا تو رب ہے، دینے والا رب ہے۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بچے کے منہ میں دودھ ڈالتے ہیں، اور جو دودھ ماں کے سینے سے آتا ہے وہ ماں تو نہیں بناتی، لیکن کھاتی خوراک ماں ہی ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ خوراک کے بعد دودھ سفید کس طرح بن جاتا ہے، وہ کون بناتا ہے؟ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وہ میں بناتا ہوں، جس کا نام الہ ہے، میں کرتا ہوں۔ حقیقی تو سب کچھ اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا کہ ماں کھانا کھائے اور وہ کھانا ہضم ہو۔ اس کھانے سے پہلے تو صرف خون بنتا تھا، اب جب رب نے اولاد پیدا کی تو خون کے ساتھ دودھ بھی بنانا شروع کر دیا۔ یہ مشین آلریڈی جسم میں موجود ہے۔ جب خون کے ساتھ دودھ بھی بننا شروع ہو گیا تو دودھ کے بعد کا پروسیس خون کا تھا، خوراک کے بعد دودھ بنا، اور دودھ میں ایک ایسا
ذائقہ ڈال دیا کہ جو بچہ اپنی جیب پر رکھے تو اس کو اچھا لگے. سبحان اللہ. اور جب ماں کے سینے سے دودھ آتا ہے تو اس کو ہم خوراک کہتے ہیں, فوڈ کہتے ہیں, اور وہ فوڈ لیتا ہے بچہ. وہ کون دے رہا ہے؟ ماں. اور جو ماں کھا رہی ہے وہ رزق کون دے رہا ہے؟ وہ ماں کا جو ہسبینڈ ہے, خامند ہے, وہ کما کے لا رہا ہے. اور جو خامند ہے وہ کیسے لا رہا ہے؟ وہ اپنی محنت اور مزدوری کر کے لا رہا ہے. اور محنت اور مشقت کے ساتھ لائی ہوئی کمائی جب اس کی بیوی کھاتی ہے تو اس کے کھانے کے بعد اب اس کے خامند کو رزق کس نے دیا؟ رب نے. اور پھر وہ جو رب نے رزق دیا اس کے خامند کو, اب وہ کہتی ہے کہ مجھے تو میرے خامند نے دیا ہے, میرا تو رب یہ ہے, میرا رب یہ ہے. یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو مربی کہا, یعنی جو روزی یوسف علیہ السلام کھاتے تھے وہ عزیز مصر دیتے تھے, اس لیے رب نے ان کو رب کے نام سے نوازا. کیوں کہ حقیقی رب تو اللہ کی ذات ہے, لیکن رزق کا وسیلہ وہ ہے, اس کو رب دے رہا ہے, لیکن وہ بھی کما کے لا رہا ہے. اب خامد کو میرا رب دے رہا ہے اس کے خامد کو. اب خامد ڈائریکٹ بھی بھیج سکتا تھا فرشتوں کے ذریعے بھی, لیکن رب نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ آباد کرنا تھا, اسباب پیدا کیے, محنت اور مشقت پیدا کی. لقد خلقنا الانسان فی کبد, انسان کو مشقت میں رکھتے ہوئے پیدا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیرے خامند کو رزق میں دیتا ہوں, اس کو شعور کمانے کا میں نے دیا, اس کے ہاتھوں میں طاقت میں نے پیدا کی, اس کے لیے اسباب بھی میں نے پیدا کیے. وہ رب کیسے ہو گیا؟ ہاں, صرف اس لیے کہ اس کے اندر وہ صفتیں میں نے ڈال دی ہیں جو میری صفتیں تھیں عطا کرنے والی, اب وہ مجھ سے لے کے تجھ تک پہنچا رہا ہے, اس لیے وہ میری صفت کا حقدار ٹھہرا, مربی ٹھہرا, رب ٹھہرا. تو پھر جب ماں نے کھا لیا تو بچے کو دودھ پلایا, تو رب نے فرمایا کہ اے میری بندی, تجھے دانتوں میں چبانے کی طاقت کس نے دی؟ تجھے ہاتھ میں پکڑ کے منہ تک لانے کی طاقت کس نے دی؟ اور پیٹ میں خوراک کو پہنچانے کی طاقت کس نے دی؟ پھر قوت ہاضمہ کس نے پیدا کی؟ پھر جگر رس بناتا ہے, وہ کس نے جگر بنایا؟ رب نے بنایا. اور یہ ساری رب کی طاقتیں ہیں, لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے کما ربا, یعنی کما ربا, اے رب جو میرے رب ہیں. وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اے رب جو میرے رب ہیں. اب وہ بھی اسی کا رب ہے, یہ بھی اسی کا رب ہے, دونوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے رب, میرے جو رب ہیں ان پہ رحم فرما. کیوں؟ ربا یعنی صغیرہ, جب میں چھوٹا تھا اپنے ہاتھ سے میں رفع حاجت نہیں صاف کر سکتا تھا, اپنے ہاتھ سے میں پاک نہیں ہو سکتا تھا, شعور والا کوئی کام نہیں تھا. میں بات تو سنتا تھا لیکن اس کے فیصلہ کرنے کی قوت نہیں رکھتا تھا. میں بولنا تو چاہتا تھا لیکن الفاظ نہیں تھے, ترتیب نہیں تھی, ادا نہیں تھی. دیکھتا تو تھا لیکن پہچان نہیں تھی, سوچتا تو تھا لیکن طاقت فیصلے کی نہیں تھی. اس وقت جب میری بے بسی کا عالم تھا, جس وقت میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا, اس وقت سب کچھ جنہوں نے کیا میں ان کو رب کہہ کے مخاطب کر رہا ہوں. سبحان اللہ. میں ان کو رب کہہ کے مخاطب کر رہا ہوں. اب داتا حجویری الہ نہیں ہے,
چونکہ وہ رب سے اللہ کا نور مانگتے ہیں، رب سے خیرات مانگتے ہیں، کس سے؟ حقیقی رب سے، تو حقیقی رب ان کے مانگنے پہ انہیں عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کسی وزیر اعظم، کسی صدر کے مزار کے اوپر وہ رونق نہیں ہے، پابندیاں لگانے کے باوجود، دھماکے کر کے ڈرانے کے باوجود، داتا حجویری کے دربار پر آج بھی روزانہ لاکھوں لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ان کی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد وہ جب عالم برزخ کی زندگی میں چلے گئے تو جو زندگی میں دعائیں کی ہوئی ہیں کہ یا اللہ نہ میری زندگی میں میرے آنے والوں کو خالی رکھنا اور نہ میری موت کے بعد میرے پاس آنے والوں کو بھوکا رکھنا، اب جنہوں نے یہ دعائیں کی کہ مولا نہ میری زندگی میں جو میرے پاس آئے وہ خالی جائے، کیوں؟ کہ رب میرا حقیقی تو ہے، میں مانگت ہوں۔ اب جن سے لوگوں کو ملتا ہے لوگ ان کو کہتے ہیں یہ رب ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ شرک ہو گیا ہے، کیونکہ اس آیت نے مسئلہ حل کر دیا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے ہمارے حقیقی رب جو تو نے ہمیں رب عطا کیے ہیں، ہم حقیقی رب تیری بارگاہ میں جولی پھیلاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ تو حقیقی ہے، یہ صفاتی ہیں، تو ذاتی ہے، یہ تیری صفت کا پرتو ہیں۔ رب یعنی صغیرہ، جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، یہ ہمیں اٹھا کے لے جاتے تھے، جب ہم بھیگا ہوا بستر سخت سردی کے عالم میں اس سے اٹھ کر یا کروٹ لے کر سوکھی جگہ پہ نہیں جا سکتے تھے، اس وقت یہ ہمیں اٹھا کے کرتے تھے۔ اے اللہ یہ ساری ذمہ داریاں تو تیری تھیں، کیونکہ خالق تو ہے، امداد دینے والا تو ہے، ہماری ساری مدد تو کرنے والا ہے، اور ساری طاقتیں تیرے پاس ہیں، لیکن تو نے وہ ساری طاقتیں صفتوں میں بدل کر ہمارے ماں باپ کو عطا کر دی، اور وہ جو تو نے سارا کچھ ہمارے اوپر مہربانیاں اور رحم کرنا تھا وہ کنورٹ کر دی ہمارے ماں باپ میں، اور انہوں نے وہ ساری پہنچائی ہمارے تک۔ ہم نے ماں باپ دیکھے، ہم اس لیے ماں باپ کو رب کہتے ہیں، ہمارے ماں باپ نے تجھے دیکھا، وہ تجھے رب کہتے ہیں۔ اور جب ہمیں شعور آیا تو ہم نے عرض کیا کہ اے رب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے ماں باپ کا بھی تو رب ہے، ہمارا بھی تو رب ہے، اور انہوں نے تیرے والا رول انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، تیرے والی شفقت انہوں نے کی ہے، تیرے والی محبت انہوں نے کی ہے، تیرے والی الفت انہوں نے کی ہے، تیرے والی امداد انہوں نے کی ہے، اس لیے ہم ان کے لیے تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ یا اللہ جو تیری صفتیں ان کے اندر آئی ہوئی ہیں، رحم والی، رحیم تو بھی ہے، رحیم میرے ماں باپ بھی ہیں، کریم تو بھی ہے، کریم میرے ماں باپ بھی ہیں، شفیق تو ہے، شفقت ان میں بھی پائی جاتی ہے، وہ تو ذاتی ہے، یہ عطائی ہیں۔ تو مولا جن کو تو نے اپنی صفتوں سے نوازا انہوں نے تیری صفتوں کا حق ادا کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی اور محبت کی انتہا کر دی۔ اب ان کو ہم بڑھاپے میں دیکھتے ہیں، ان کو ہم پریشان دیکھتے ہیں، ان کو ہم مشکل میں دیکھتے ہیں، جب ہم اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے، آج یہ ان کے اوپر وہ ہمارے والا وقت آ گیا ہے، یہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کبھی کسی کو فالج ہو گیا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے وہ سارا کام نہیں کر سکتا، کسی کی آنکھیں جاتی رہی ہیں، وہ دیکھ کے رستہ تلاش نہیں کر سکتا، کوئی دماغ کمزور ہو گیا ہے، اس کے اندر یادداشت کمزور ہو گئی ہے کہ میں بیٹے کو کس وقت کیا کہوں، بات کرنی تھی بھول گیا، کھانا مانگنا ہے، کھانا کھانا ہے، ہاضمہ کمزور ہے، 100 قسم کی بیماریاں ہیں،
تو بچہ دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ جو ماں باپ نے میرے ساتھ کیا اب میں وہ تو ان کے ساتھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک کام میں کر سکتا ہوں، جو کر سکتا ہے اس تک بات پہنچا سکتا ہوں۔ اس نے جھولی پھیلا لی، کہا اے حقیقی داتا، اے حقیقی گنج بخش، اے حقیقی غریب نواز، اے حقیقی مہربان، اے حقیقی فاروق اعظم، اے حقیقی صدیق اکبر، اے حقیقی الہ، اے حقیقی رب، مہربانی کر، ہم بے بس ہیں، ہم ہار چکے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ان کے اوپر جو وقت ہے ان پہ ہم مہربان بھی ہو جائیں، رحم بھی کریں، تو ہم اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح تو کر سکتا ہے۔ تو تیری بارگاہ میں جھولی پھیلائی ہے کہ اے مولا، اے رب، یا رب یعنی صغیرہ، ہمارے چھوٹے ہوتے ہوئے جس طرح یہ ہمارے اوپر مہربانی کرتے تھے، آج تو اس سے زیادہ اسی طرح ان کے اوپر مہربانی کر تاکہ ان کا اخیر اچھا ہو جائے۔ تو اللہ کو یہ اتنی بات اچھی لگی، اللہ نے یہ قرآن کی آیت بنا دی بنی اسرائیل کی، اور اس آیت سے پتہ چلا کہ ہم جو قوم کو تقسیم کرنے والے کام تھے میڈیا کی وجہ سے آسان ہونے شروع ہو گئے۔ مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی عطا کرنی شروع کر دی کہ اگر کوئی کسی کو داتا کہہ دے تو وہ داتا وہ نہیں ہے جو اللہ ہے۔ کیوں؟ اس کو داتا صرف اس لیے کہا کہ وہ اس سے پکڑ کر ہمیں پکڑاتا ہے، وہ بھی دیتا ہے، یہ بھی دیتا ہے، اس لیے دینے والا اس کو بھی کہا، دینے والا اس کو بھی کہا۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی چلا گیا ڈاکٹر کے پاس، کہتا ہے کہ شفا اللہ دیتا ہے۔ میں نے کہا پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ کہ جی اللہ دوائی نہیں دیتا۔ دوائی کون دیتا ہے؟ حکیم۔ میں نے کہا پھر اس کو حکیم کیوں کہتے ہو؟ حکیم تو وہ ہے علیم الحکیم، وہ حکیم ہے۔ اب تم نے خود فیصلہ کر لیا کہ میں حکیم کے پاس جا رہا ہوں، سمجھنے کی بات ہے اور یاد رکھنے کی بات ہے، پلے باندھنے کی بات ہے، تفرقہ بازی سے نکلنے کی بات ہے۔ میں حکیم کے پاس جا رہا ہوں۔ حکیم کون ہے؟ حکمت والا۔ حکمت والا تو وہ خود ہے۔ حکمت کیسے کہتے کسے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں وہ بھی پورا واقعہ بیان کیا۔ خضر علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام حکمت سیکھنے گئے اور 3 واقعات ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، یہ بھی کام اچھا نہیں کیا۔ فرمایا اے موسیٰ، آپ حکمت کو نہیں سمجھتے، میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ آج جتنے بھی بے صبرے ہیں ان کی قوت جو دماغ کی ہے اور دل کی ہے اور فیصلے کی ہے وہ جلد باز ہے، سوچتا نہیں انسان، بول پڑتا ہے۔ دوسرا کام کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، یا خضر یہ تو زیادتی ہے، بچے کو مار دیا۔ فرمایا موسیٰ ذرا صبر کرو، اس میں حکمت تو سمجھو کیا ہے۔ تیسرا کام کیا، پھر بول پڑے، صبر نہ کیا۔ فرمایا موسیٰ ٹھیک ہے، آپ کو بھی اللہ نے بڑا انعام و کرام دیا ہے۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اس رفاقت نے بتا دیا کہ کسی حکیم کو اپنا پیر بنا لو، وہ تمہیں حکمت سکھا دے گا۔ کسی علم حکمت دانائی والے کو جو وارث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے شاگرد ہو جاؤ، اس کے نائب بن جاؤ، اس کے اسٹوڈنٹ بن جاؤ، اور پھر اس کے سامنے بولو نا، یہ نہ کہو کہ اس بچے کو کیوں مارا۔ سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس سے آگے کیا ہے، کیوں
اس مرشد کامل کو جو خضر علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کو اللہ نے حکمت اور دانائی عطا کی ہوئی تھی، اور فرمایا موسیٰ اگر یہ حکمت اور دانائی لینا چاہتے ہو تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کے محبت اور عاجزی کرو اور ان سے یہ سیکھو۔ تو جب سیکھنے کا وقت آیا تو بول پڑے۔ اسی لیے آج کئی لوگ میں نے دیکھا ہے نیٹ کے اوپر، ایک پیر صاحب گفتگو کر رہے ہیں، کوئی معرفت کی بات بتا رہے ہیں، کوئی حکمت دانائی کی بات بتا رہے ہیں، تو نیچے لکھا ہوا ہے ایسا دین تو ہے ہی نہیں۔ بھائی تجھے تو دین کی روح کا، تجھے تو دین کی الف بے کا پتہ نہیں ہے، تو تجھے کس نے فیصلہ کرنے کا حق دے دیا کہ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو رد کر کے اپنے کومنٹ دیں کہ یہ تو دین ہی نہیں ہے؟ ایک بندہ مجھے کہتا ہے حضرت صاحب آپ نہ قصے اور کہانیاں بڑا بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی یہ بات ہمارے اندر ہے، سورۃ قصص ہے قرآن پاک میں۔ میں نے انہیں پوچھا آپ کے گھر میں قرآن ہے؟ کہنے لگا ہے لیکن وہ ہمارا اپنا قرآن ہے۔ میں نے کہا وہ تو سب کا ہی اپنا ہوتا ہے، یعنی آپ کے اپنے کا مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے فرقے کا ترجمہ ہوگا، تو مجھے تیرے فرقے سے کوئی سروکار نہیں ہے، جیسا بھی ہو قرآن تو ہے، ترجمہ تو ہے۔ کہنے لگا ہے۔ میں نے کہا اس میں سورۃ قصص کھول کے دیکھو، اس میں بھی کوئی قصے کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، قصص الانبیاء بھی ہے۔ کہنے لگا پیر صاحب آپ نے میرا دماغ بھی صاف کر دیا ہے، اور میں ایک عرصے سے کسی فتنے میں مبتلا تھا، مجھے تو میرے میر صاحب نے لائن سے اتار دیا ہوا تھا، اور میں سمجھتا تھا جو وہ کہتے ہیں وہی صحیح ہے۔ میں نے کبھی قرآن کی طرف دیکھا نہیں، قرآن کو تو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ بھئی جب قرآن نے فرما دیا کہ میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اے رب میرے رب پہ رحم فرما، سبحان اللہ، اے رب جو میرے رب ہیں، تو ذاتی طور پہ ہے، تیری جب عطا کی انتہا ہوئی ان کے اوپر تو یہ عطائی ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ کہتے ہیں نا جو حقیقی ڈاکٹر ہوتے ہیں ایک عطائی ڈاکٹر ہے۔ حقیقی ڈاکٹر وہ ہیں جن کے پاس صحیح علم ہے، تو جو عطائی ڈاکٹر ہیں جو انہوں نے ان سے لیا ہوا ہے، ان کا گھیرا تنگ کر دیا۔ تو میں نے اسے کہا بھائی آپ حکیم صاحب کے پاس دوائی لینے جا رہے ہیں، شفا رب دیتا ہے تو دوائی رب کیوں نہیں دیتا؟ رب تو کہتا ہے میں نے دوائیاں پیدا کی ہوئی ہیں۔ جی جو علم ہے دوائی کا وہ ڈاکٹر حکیم کے پاس ہے، تو بھائی آپ بھی علم سیکھ لو۔ جی میں نے جو علم سیکھا ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کا علم میرے پاس نہیں ہے، جو میرا علم ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ اب ایک بندہ بے شمار علوم ہے، وہ بے شمار تو نہیں سیکھ سکتا، وہ تو جامع ذات صرف ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو پوری کائنات کے علوم و فنون ان کے پاس جمع ہیں۔ سبحان اللہ، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ مہربان ہے امت کے اوپر۔ آج جو مسئلہ جس کی طرف غور کروانا تھا اور جو ہم نے سیکھا، جو ہم نے سمجھا، ہمیں جس آیت کی وجہ سے تفرقہ بازی سے نجات ملی، ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ بازی کرنے سے نجات ملی، وہ ہے سورۃ بنی اسرائیل کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب پالنے والے، جنہوں نے ہمیں پالا وہ بھی رب ہیں، ان پہ رحم فرما، کیونکہ تیرے پاس بھی رحم ہے، ان کے پاس بھی رحم ہے، اور جہاں سے ہم پیدا ہوئے اس کا نام بھی رحم ہے، اس کا نام بھی رحم ہے۔ جب بچہ رحم میں ہوتا ہے تو 70 ہزار گز کی کشادگی محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس رحم میں اتنے نرم اور ملائم
لیکوڈ میں رکھا ہوتا ہے کہ جس سے اس کے جسم کو ماں کے اس رحم کے جسم کی نزدیک بھی جائے تو خراش تک نہیں آتی، کیونکہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے نا. ہم تھے، اب بڑے ہو گئے، پھر ایک دفعہ وقت آئے گا ہمیں موت آئے گی، ہم مٹی میں جائیں گے، پھر ہستی ختم ہو جائے گی. اور جن کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے ان کے جسم کو زمین چھوئے گی بھی نہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ وہ تازہ رہے گا. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال اللہ نے انہیں موت دے دی، گہری نیند سلا دیا، اور جو گدھا تھا وہ کیا بن گیا؟ خاک، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی. لیکن جو ساتھ انگور کا شربت تھا وہ 100 سال بعد بھی اسی طرح. اور پھر فرمایا یا اللہ میری سواری، فرمایا وہ ہے، یا اللہ وہ تو ختم ہو گئی ہے. فرمایا کہو اسے، آپ کہو. یہ نہیں عرض کی کہ یا اللہ تو خود کہہ دے. فرمایا میں نے تمہیں صفت دے دی ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میں تمہیں وہ اختیار دیتا ہوں، تو میرا نائب ہے، تو میرا شاگرد ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں، تیرا حکم بھی میرا حکم ہے. قم باذن اللہ، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے، کھڑا ہو جا. وہ ذرے ملے اور وہ کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. ادھر گدھا خاک بن گیا، ادھر اصحاب کاف کا کتا 309 سال بالکل اسی طرح رہا جیسے وہ زندہ ہوتا ہے. کیسے تفرقہ بازی میں ہمیں دھکیل دیا. اور کافر خوش ہے کہ ایک مسلمان چلاک اٹھتا ہے، وہ صحابہ کو بھی نعوذ باللہ الزام ٹھہراتا ہے، تابعین تبع تابعین کو بھی، اولیاء عرفاء صلحاء علماء کو بھی، کہ میں اکیلا صحیح ہوں. اور پھر کچھ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے جو ملنے والے ہوتے ہیں، اس کی جو طبیعت والے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. وہ ایک نیا فتنہ اور نیا فرقہ بن جاتا ہے. لیکن میرا رب فرماتا ہے جو عقل والے ہیں، جو دنا ہیں، جن کے پاس میری کتاب کا علم ہے، وہ ان فتنوں کا شکار نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ کیا؟ کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنات کو کہا کہ بلقیس کا تخت لانا ہے، تو جنات نے کہا ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، جتنی مہلت اور جتنا ٹائم آپ فرما رہے ہیں اتنے ٹائم میں ہم نہیں لا سکتے. کہا ابھی اور کوئی مخلوق. آصف بن بلخیہ ایک فقیر آدمی، ایک درویش آدمی، اس طرح کا امیر کبیر رب نے قرآن میں نہیں فرمایا، سادہ سا پھٹے پرانے کپڑے والا، پیوند لگے ہوئے قمیض والا. وہ اٹھا، عرض کی یا نبی اللہ میں تحت لے آتا ہوں. کہا جلدی جاؤ، پھر کوئی اسباب کرو کہ اس کے اوپر لے کے آنا ہے لاد کے. بھائی اسباب تو ہوں گے، لے کے آؤ تحت. جنات نے تو جواب دے دیا ہے، اور کوئی مخلوق ایسی نہیں جو کرے. اب سارا مجمع ادھر دیکھنے لگا، یہ ماڑا سا کرے گا کیا؟ بھائی ماڑا ہے لیکن اس کے پاس علم ماڑا نہیں ہے، اس کے پاس نسبت ماڑے کی نہیں ہے، نسبت ہو نبی اللہ کی. اب دیکھیں نسبت، ایک نسبت کا اتنا اثر ہے کہ ایک دفعہ ایمان کی حالت سے دیکھا اور صحابیت کے درجے پہ فائز ہوا. خواجہ ویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس زہد و تقوی کے، ریاضت کے، عبادت کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن شان صحابیت نہیں ہے. عرض کی مجھے آپ حکم کریں
کہا بتاؤ وہ نزدیک پہنچ گئے ہیں، کتنے عرصے میں، کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ کہا آنکھیں بند کر کے کھول لو، اتنا وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب معجزہ تو تھا نبی کا، اب ان کا جو غلام تھا ان کے اندر اس طرح کا کام ہو گیا۔ داتا کے اوپر فتوے، غریب نواز کے اوپر فتوے، صدیق اکبر، فاروق اعظم۔ تو قرآن میں رب فرماتا ہے کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے رب کے اوپر رحم فرما، لیکن وہ تیرے والے رب نہیں ہیں، تیری طرح والے رب نہیں ہیں، وہ عطائی ہیں، وہ صفاتی ہیں۔ تو ادھر آصف بن بلخیہ فرما رہے ہیں کہ آنکھ بند کر کے کھولو، تحت سامنے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آنکھیں بند کر کے کھول لیں تو تحت سامنے۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن پڑھ کے آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں خرابی پھیلانے۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے والے کی تو زبان ہی بند ہو جاتی ہے، وہ تو اعتراض کرنا ہی ختم کر دیتا ہے، وہ تو فرقے بنانے ہی ختم کر دیتا ہے، وہ تو پٹاہ باتیں کرنی بند کر دیتا ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پانی پرن سہیلیاں تے رنگو رنگ کڑے، پانی پرن سہیلیاں تو رنگو رنگ کڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ سبحان اللہ۔ آصف بن بلخیہ کا بھرا ہوا تھا، وہ توڑ چڑھ گیا۔ سبحان اللہ۔ بڑے بڑے اس وقت جبے کبے والے بھی ہوں گے، آنکھیں بند کی تحت سامنے۔ کہا اللہ یہ طاقت تو تیرے والی ہے، یہ قدرت تو تیرے والی ہے، یہ کام تو تیرے کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اے اللہ کے نبی یہ معجزہ تو آپ کے پاس ہے، آسا تو آپ کے پاس ہے، اختیار تو آپ کے پاس ہے، کم بِإِذْنِ اللہ کی چابی تو آپ کے پاس ہے، لیکن یہ ایک درویش آدمی جو نہ نبی ہے نہ اس سے کوئی بڑا ہے، یہ بلقیس کا تخت لے آیا۔ قرآن نے سند بیان کی، پتہ چلا رب نے اگلی آیت میں فرمایا اس کے پاس میری کتاب کا علم تھا، سبحان اللہ۔ میری کتاب کا علم تھا۔ یہ جتنے بھی تفرقہ بازی پھیلا رہے ہیں ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے۔ جس کے پاس علم ہوگا ہاں جنہ پار کے سر تے رکھیا وہ قدم رکھن ڈر ڈر کے۔ جو ڈرتا ہے وہ تو تفرقہ بازی کرتا ہی نہیں ہے، اور دوسرے لوگوں کے اعمال کی فکر پڑی ہوئی ہے، اپنے اعمال کو کبھی تولا ہی نہیں ہے، یہ کامیابی والے ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ تو ہماری کوشش ہے، ہمارا مشن ہے کہ ہم اپنے اپنے گریبان میں دیکھیں، اور جتنے بھی ملنے والے پوچھنے والے ہیں ان کو بتائیں کہ دائیں بائیں نہ جائیں، صرف قرآن کے اوپر عمل کریں۔ قرآن میں سارے علوم موجود ہیں، قرآن کو پڑھ کو تو دیکھیں، قرآن کا ترجمہ تو پڑھیں، اور پھر اگر سمجھ نہ آئے تو پھر ایسے کسی حکیم کے پاس چلے جائیں جو کہے یہ جڑی بوٹی یہ ہے، اس کا یہ اثر ہے، یہ جڑی بوٹی یہ ہے، اس کا یہ اثر ہے، یہ اس بیماری کے لیے، یہ اس بیماری کے لیے، اس بیماری کے لیے۔ پھر ساری جڑی بوٹی کی بیماریاں اپنی جگہ پہ، فرمایا پھر آخری کام جو ہے وہ یہ ہے جیسے اس بندے نے کہا اے ہمارے رب، پھر بھی بات وہیں جانی ہے، تو رحم فرما ان کے اوپر جو ہمارے رب ہیں۔ تو آج جو ہم نے سیکھا کہ ہم تفرقہ بازی سے نکلیں اور اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، لوگوں کے اعمال گننے کی بجائے ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے اعمال اچھے کر لیں، اپنے اعمال کو صاف ستھرا کر لیں، اپنی نیت کو صاف ستھرا کر لیں، اپنی نگاہ کو صاف ستھرا کر لیں، اور اپنے معاملات سارے درست کر کے اپنے آس پاس والوں کے ساتھ محبت کریں، تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اے الہ العالمین، تیری بارگاہ میں عاجزانہ دعا ہے کہ ہمیں سمجھ عطا فرما قرآن کی، علم حکمت اور دانائی عطا فرما، اور دانا لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔